अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फिर हाज़िर हूँ करबला का वाक़या पार्ट 4 लेकर। और पार्ट 4 में जो हमने बताया था कि हम आगे के पार्ट में हज़रत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत का बयान करेंगे। तो आप देख रहे हैं मेरे हैंडमेड हेवन बाई ज़ैनब पे, मेरे चैनल पे देख रहे हैं आप करबला का वाक़या, और मैं हूँ नाइमा। तो मैं शुरू करती हूँ ये वाक़या। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं ये बता दूँ कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हुर रज़ी अल्लाह ताला के बीच में जो बातचीत हुई थी, जो गुफ्तगू हुई थी, तो उसका ज़िक्र पहले कर दूँ, फिर हज़रत हुर रज़ी अल्लाह ताला की शहादत का ज़िक्र करेंगे। तो जब आप इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अपने अहबाब को लेकर और जो 82 लोग थे सबको लेकर, अहले बैत अताहत को लेकर जब वहाँ पे पहुँचे हैं कि मतलब करबला तक तो पहुँच गए थे, वो पता चल गया था जो उठाते थे, तो जो भी पता उठाया वहाँ सवार आते हुए दिखाई दिया। वो घुड़सवार जो है बहुत लश्कर के साथ आ रहा था, वो आया। लेकिन वो जब आया है और उस घुड़सवार जो था बहुत तीरों के साथ आया, बहुत लश्कर के साथ, वो घुड़सवार का नाम था हुर बिन यजीद याही। गिरफ्तार करने आए थे क्योंकि ये भेजा गया, तो रोका है, आपके लश्कर को रोका। तो इन्होंने कहा, ये हुर बिन यजीद ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला से कहा कि मुझे इब्ने ज़ियाद ने भेजा है और मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि आप गिरफ्तार करने आए हो, तो जो है ये तो मैं तो लड़ने नहीं आया हूँ जो आप मुझे गिरफ्तार करने आए हो। किस बिना पे आप मुझे गिरफ्तार करो? और मैं खुद तो नहीं हूँ, आपने खुतूत लिखे हैं मुझे, सैकड़ों, एक नहीं सैकड़ों खुतूत कूफा के लोगों की तरफ से लिखे गए हैं, वहाँ के लोग, कि आप आइए, आपसे जो है हम आपके हाथ पे बैत करना चाहते हैं, और यजीद की वो जो है उससे यजीद को अमीर नहीं बनाना चाहते। तो जो वो थे हुर बिन यजीद रिहाई जो आए थे घुड़सवार, उन्होंने कहा कि आपको खुतूत लिखे गए हैं, ये हमें नहीं मालूम और ना हमें इससे मतलब है, लेकिन हम जो है हम तो उस पर अमल कर रहे हैं जो हमें ऑर्डर दिया गया। और इमाम पाक ने कहा कि हुर बिन यजीद रिहाई से कहा कि अगर तुम नहीं पसंद करते हो कि मैं कूफा जाऊं और नहीं चाहते हो कि मैं वहाँ पे जाके लोगों से मिलूं, तो ऐसा करो कि मुझे जाने दो, मेरे घर वालों के साथ मुझे वापस मदीने जाने दो, मक्का जाने दो, क्योंकि जो है यार मुझे रास्ता दे दो अगर तुम नहीं पसंद करते हो, और मैं लड़ाई करने नहीं आया हूँ। अच्छा, यहाँ पे नाज़रीन देखिए, हुर बिन यजीद जो आए थे पूरा आर्डर से आए थे कि हम इनको गिरफ्तार करेंगे, आर्डर मिला था उनको। तो उनके दिल में जो है अहले बैत की मोहब्बत थी, अहले बैत की मोहब्बत बहुत बेइंतहा थी, और वो सुन चुके थे तकरीरों में सब में कि ये नवासे रसूल हैं, सब पता था उनको। तो उनके दिल में तो ये था, से कहा देखिए हुजूर, वो जो है कि मैं मजबूर हूँ, मैं सब जानता हूँ लेकिन मैं मजबूर हूँ, और मुझे आर्डर मिला और मुझे इस पे अमल करना है और मुझे आपको गिरफ्तार करना है। ये बातचीत हुई थी इस वक्त। तो उस बातचीत के दौरान नमाज का वक्त हो गया, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, वो हुर बिन यारी जो गिरफ्तार करने आए थे उनसे फरमाया कि देखिए हमारा नमाज का वक्त हो गया, हम नमाज पढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी अलग पढ़ लें, हम अपनी अलग नमाज पढ़ रहे हैं दूसरी जगह पे। तो हुर बिन यजीद रिहाई जो था, वो अहले बैत की बहुत मोहब्बत तो थी उसके दिल में, तो उसने कहा कि आपके होते हुए मैं कहीं और नमाज़ पढ़ूँ, आप इमामत करिए, हम सब आपके पीछे नमाज़ पढ़ेंगे। और फिर वो नमाज जो हुई अदा की गई। कमाल देखिए कि जिनको गिरफ्तार करने आए हैं और सब जानते हैं कि उनके बारे में क्या क्या है, नवासे रसूल है, उन्हीं के पीछे इमामत में नमाज़ पढ़ रहे हैं, उन्हीं की इमामत के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, और उन्हीं को गिरफ्तार करने आए। देखिए इब्ने ज़ियाद को भनक पड़ गई, मतलब लोग होते ही हैं बताने ने, जो है उसका मगर इब्ने ज़ियाद ने क्या करा कि जासूस भेजे और पता करवाया कि हुर के बीच और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह के बीच आखिर मामला क्या है, कि जो है वो अभी तक गिरफ्तार करके क्यों नहीं लाया। इधर इसने पैगाम भिजवा दिया नए लोगों से कि जो है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ने पैगाम भेजा कि या तो आप यजीद की बैत करें या तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। अब यहाँ पे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ने कहा, या मतलब उनके दिल में ख्याल है कि देखो कि मुझे यहाँ खुतूत दे के बुलवाया गया, खुतूत दे के बुलवाया गया, और ये कहा गया कि जो है आपकी बैत करेंगे। और यहाँ पे जब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मैं यजीद की बैत, मुझसे यजीद की बैत कराई जा रही है। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने वहाँ पे मना कर दिया, क्योंकि इमाम पाक मदीने से मना करते आ रहे थे कि मैं
یزید کی بیعت نہیں کروں گا، اور آپ نے یہاں پہنچ کے بھی منع کر دیا۔ ابن زیاد کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت سے انکار کر رہے ہیں، تو اس کمبخت نے ایک اور لشکر بھیجا اور اس کا سپہ سالار ابن سعد کو بنا کے بھیجا، اور ابن سعد اس ٹائم رے کا گورنر تھا۔ رے آج جو ہے آج تہران کو کہتے ہیں، وہ تہران شہر کو تب کے وقت میں رے کہتے تھے، اور وہ ابن سعد کو بھیج کر ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا کہ اب جو ہے ڈائریکٹ گرفتار کر کے لاؤ، بات چیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑنے۔ اچھا، جب ابن سعد کو یہ حکم ملا کہ یزید ابن زیاد کی طرف سے آرڈر ملا کہ امام پاک کو گرفتار کر لاؤ بنا بات چیت کے، تو اس کے دل میں جو ہے یہ تھوڑا وہ تھا، تھوڑا گھبراہٹ آئی کہ یہ میں غلط کرنے چاہوں، اس کے دل میں آیا کہ یہ تو میں غلط کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس کو یہ کہا گیا، ابن زیاد نے کہا کہ یا تو گورنر ہی چھوڑ دو یا تو یہ کام کرو، اور اس کو لالچ دیا گیا دولت کا۔ جب بھی انسان جو ہے شیطان کے کعبے میں دولت کے لالچ میں آتا ہے تو ایسے ہی گناہ کرتا ہے، تو وہ لالچ میں آ گیا، اسے دنیاوی لالچ نے دیا، وہ بھول گیا کہ ہم نواز رسول کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں، اور امر سعد جو ہے اس کا نام امر سعد تھا، اور وہ وہاں تک جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ جو تھا یہ امر سعد جو تھا وہ حضرت ایک صحابی رسول کا بیٹا تھا، ان کا نام تھا حضرت سعد بن ابی وقاص۔ یہ صحابی رسول ہیں اور بہت بڑے صحابی ہیں، اور یہ جنتی صحابی ہیں۔ ان کے لیے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنگ تھی، جنگ کا نام مجھے ابھی یاد نہیں، وہ جنگ ہو رہی تھی، تو وہاں پہ حضور پاک ان کے پیچھے کھڑے تھے اور کہا کہ اے سعد تم تیر چلاؤ اور میرے ماں باپ اے سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ جس صحابی کے لیے نبی پاک یہ فرمائے کہ اے سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، تو سوچیے اس صحابی کا مرتبہ کیا ہوگا، ان کا بیٹا تھا۔ لیکن ایک بار یہاں پہ یہ سوچنے والی ہے کہ یہاں پہ اتنے بڑے صحابی کا بیٹا ہو ایسا کہ نواز رسول کو گرفتار کرنے جا رہا ہے، تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ کسی کے بھی گھر میں کبھی بھی کسی بیٹے خراب اولاد کی وجہ سے کبھی ماں باپ کو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی ولی کے گھر میں بھی شیطان پیدا ہو جاتا ہے، اور کبھی شیطان کے گھر میں بھی ولی پیدا ہو۔ اللہ کی مرضی اس کو ہدایت دے، لیکن جس کے قسمت میں بدبختی لکھ دی گئی ہو، بد نصیبی لکھ دی گئی ہو، وہ تو ہو کے رہے گا، وہ کرے گا۔ تو یہ اتنے بڑے صحابی رسول کا بیٹا تھا، لیکن اس کا عمل کی یہ جو ہے آج تک دنیا رہتی، دنیا تک قیامت تک لوگ اس پہ لعنت کرتے رہے ہیں۔ لوگوں کے لیے 82 لوگ کے لیے 22,000 کا لشکر بھیجا گیا۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ دیکھنے والے تھے کیوں بھیجا گیا بھائی، 82 لوگوں کے لیے اتنے زیادہ اتنا بڑا لشکر کیوں بھیجا گیا؟ کیونکہ اس لیے بھیجا کہ وہ کمبخت وہ بدبخت لوگ جانتے تھے کہ جن سے ہم لڑنے جہاں جا رہے ہیں، جن سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، وہ عام لوگ نہیں ہیں، وہ نواسۂ رسول ہیں، ان کے اندر جو خون ہے وہ حضرت شیر خدا اسد اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے، نواسۂ رسول ہیں، پیغمبر ذاتے ہیں، ان سے ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں، اس لیے اتنے لوگوں کو لے کے اتنا بڑا لشکر آیا تھا ان سے جنگ کرنے۔ ناظرین، ان بدبختوں نے امام پاک اور اہل بیت اطہر پہ فرات وہیں پہ پاس میں وہاں پہ جو ان لوگوں نے وہاں کا پانی بھی بند کر دیا، آل رسول پر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے گھر والوں پر، پورے 82 لوگوں کے اوپر جو ہے پانی بھی بند کر دیا کہ ان کمبختوں نے بدبختوں نے پانی کو بند کر، اور جو ہے کیا کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں پہ خیمے جو ہے گڑوائے ہیں، تو آپ نے جو ہے کیا کہتے ہیں وہاں پہ آگ جلا دی کہ عورتوں کے خیموں کی طرف کوئی آئے نہیں، یہ خندق کھلوائی دی۔ اچھا، ان لوگوں کی لشکر والوں کی بدتمیزی، حسین رضی اللہ تعالیٰ سے بدتمیزی، گھڑسوار آیا، اس نے بتایا کیا سے جو ہے آگ جلا لی، مطلب امام پاک کو وہ کرا، تو امام پاک کو اتنی تکلیف ہوئی اس کی اس بات سے کہ ابھی سے آگے بتائیے، وہ یہ سوچ رہا تھا، اس کو گمان تھا کہ امام پاک مطلب استغفر اللہ دوزخ میں جائیں گے، اس کو یہ گمان، تو اس نے جو ہے اتنی بڑی بات کری، امام پاک کو بہت تکلیف ہوئی، امام پاک نے اس روایتوں میں لکھا اسی وقت دعا فرمائی کہ اللہ اس کو ابھی اس کو عذاب دے، تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کی ایڑی یا موڑی یا جو ہے وہ سیدھے ڈائریکٹ جو ہے وہی آگ والے خندق میں گرا۔ اچھا، یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟
یہ سب جو ہوا یہ کرامات کیوں ہوئی کہ دکھا رہے تھے کہ دیکھو ہماری ایک دعا سے یہ ہو سکتا ہے، اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی جنگ سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، ہمیں گرفتار نہ کرو، اب بھی کی ہماری دعا، ہم نواز رسول ہیں، ہماری دعا کا کیا عالم ہے کہ ایک دعا کی تو جو ہے یہ پورا ہو گیا، اب بھی ہماری عظمت پہچان لو اور رک جاؤ، لیکن وہ کم وقت نہ مانے، بدتمیزی پہ بدتمیزی کرتے ہو۔ یہ سب دیکھ کے ان کے اندر کی کیفیت بدلنے لگی، بے چین ہو گئے۔ انہوں نے بے چینی میں جا کے جو ہے امرساد کے پاس گئے اور کہا کہ اے امرساد، کیوں ان سے ہم جنگ کرتے ہو، کیوں ان سے جنگ کرتے ہو، یہ تو نبی زادے ہیں، نواز رسول ہیں، کل قیامت میں حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو۔ اب امرساد کے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا، وہ کچھ نہیں بولا۔ ادھر یہ بات چیت ہو رہی تھی، ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں سے آواز لگائی اپنے خیمے طرف سے، ہے کوئی جو آل رسول پر قربان ہو جائے، ہے کوئی جو آج جو ہے ہم لوگوں کے اوپر قربان ہو جائے، اہل بیت حضرات کے اوپر، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو جائے۔ اتنا سننا تھا حضرت جو حر تھے، اتنا سننا تھا ان کو کہ وہ دوڑ کے آئے اور امام حسین رضی اللہ کے قدموں میں گر پڑے اور کہا کہ سرکار جو ہے خوب معافیاں مانگی، خوب روئے اور کہا کہ میں نے بہت غلط کیا ہے، میں نے ہی فرات کا پانی آپ پہ بند کیا، میں نے بہت آپ کو اذیتیں دی ہیں اور آپ مجھے معاف کر دیجیے اور اپنے لشکر میں شامل کر لیجیے، اور بہت زیادہ مناجات ان کے سامنے بہت زیادہ کہا۔ تو امام پاک نے فرمایا ہم تو کریم ہیں اور کریموں کا کام ہوتا ہے معاف کرنا، اور میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب جو ہے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزیدی قافلے میں تھے، حر بن یزید ریاحی تھے، اور آج جو ہے حضرت جب چند قدم پہ وہ تھے دوزخ میں اور چند قدم سے جو ہے جنت کی طرف آ گئے وہ۔ اچھا، ان سے لوگوں نے جب وہ جنگ کرنے جانے لگے، حضرت حر جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب جنگ کرنے لگے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، جب جنگ میں جانے لگے تو وہاں لوگوں نے تانے دیے، ارے یہ تم نے کیا کیا؟ لوگ تانے دینے لگے ان کو، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک کی غلامی سے بڑھ کر کوئی غلامی نہیں، اور میں اگر یہاں پہ رہا تو میں یہاں پہ اگر جی گیا تو یہاں پہ سمجھو مر گیا، اور اگر حسینی قافلے میں رہ کے مر گیا، شہید ہو گیا، تو سمجھو لشکر میں واصلے جہنم کے یزیدیوں، اور پھر لڑتے لڑتے آپ بھی شہید ہو گئے، اور آپ کی وہاں پہ ایک مزار بھی ہے۔ اور دیکھیے چند منٹوں میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ حسینی بن گئے اور وہ شہید ہو گئے۔ اچھا، اب یہاں پہ بہت جو ہے آپ کو سنانا چاہتی ہوں، حسینی دلہا بھی کربلا کے پاس ایک گاؤں تھا، وہاں پہ بہت سارے گاؤں تھے، وہاں پہ ایک گاؤں تھا، وہاں ایک عورت رہتی تھی، اس کا ایک لوتا ہی بیٹا تھا، اس کے 17 دن ہوئے تو اس کی شادی، اور وہ بیوہ تھی، وہ بوڑھی تھی، بیوہ تھی، وہ رونے لگی، اور ان کا لڑکا بہت نیک تھا، مطلب ماں کو بہت چاہتا تھا، تو وہ اپنی ماں کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ جو ہے کہ اماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا وہاں پہ نواز رسول آئے ہیں اپنے پورے خاندان کے ساتھ، اور جو ہے یزید کا قافلہ اتنا بڑا آیا ہے ان کو گرفتار کرنے، ان پہ ظلم ڈھانے، اور جنگ ہونے والی۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ بیٹا تو میرا اکلوتا ہی بیٹا ہے، کہ میں چاہتی ہوں کہ تو آل رسول پہ قربان دے، لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ بیٹا ابھی تو تمہارے 17 دن کی شادی ہوئے۔ اچھا، اب اس بیٹے کا جواب سنی، تو اس بیٹے کا جواب عبداللہ کلبی، جب انہوں نے اپنی ماں کی یہ بات سنی، رحمۃ اللہ علیہ ان کے آگے لگاتے ہیں، جب انہوں نے یہ بات اپنی ماں کی سنی تو انہوں نے کہا کہ ماں امی جان اس سے بڑی سعادت کیا ہوئی کہ میں آل رسول پر قربان ہو جاؤں۔ تو ان کی ماں بہت خوش ہو گئی، انہوں نے کہا وقت مجھے دو کہ میں اپنی جو 17 دن کی دلہن ہے اس سے میں نے بہت عہد وعدے کیے، اس سے تھوڑی کچھ دیر بعد نے کہا نہیں بیٹا، اس کے پاس گیا اور پھر وہاں پہ جا کے اس سے بات چیت کے دوران تیرا دل بدل گیا، تو بیٹے نے فرمایا کہ ماں میرے دل میں آ گیا ہے، اور شہید ہونے کا جو شوق دل میں آ گیا ہے کہ امام حسین پہ قربان ہو جاؤ، وہ نیت میری نہیں بدل سکتی۔ پاس جاتے ہیں تو بیوی سے کہتے ہیں جو 17 پیمانے کیے ہیں، لیکن پاس کے کربلا میں نواز رسول آئے اپنے خاندان کے ساتھ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، میں چاہتا ہوں کہ جو ہے کہ ان کے اوپر قربان ہو جاؤں اور شہید ہو جاؤں، تو تم مجھے اجازت دے دو کہ آپ جو ہیں شہید ہونا چاہتے ہیں۔ کہ امام پاک سے کہا کہ میں پاس کے گاؤں سے آیا ہوں، یہ میری
بیوی ہے اور یہ میری ماں ہے اور 17 دن ہوئے ہیں میری شادی کو اور ہم دونوں میں بہت پیار ہے، لیکن میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ امام پاک میں آپ کے کوئی شہید ہونا چاہتا ہوں، بس میرا آپ سے ایک التجا ہے، اس سے مجھے بڑا پیار ہے کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو جو ہے یہ بھی میرے ساتھ جنت میں اس کے آپ جو ہیں اس کو اپنے وہاں کے بھی خاندان کی کنیزوں میں شامل کر لیں۔ تو آپ نے جو ہے بہت دعائیں دی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، بہت دیر تک جنگ کی اور بہت لوگ یزیدیوں کو واصل جہنم کیا اور پھر آخر کار شہید ہو گئے، اور وہ جو حسینی دلہا تھا وہ شہید ہو گیا۔ وہ جب شہید ہو گئے تو یزیدیوں نے کیا کیا، ان کا سر کاٹا، ان کے سر کو کاٹ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خیمے کی طرف اچھالا تو ان کی بیوی جو تھی 17 دن کی جو دلہن تھی، انہوں نے ان کو اپنی سر کو گودی میں لے لیا اور جو ہے بس وہ جو اسی وقت ان کی بیوی کی بھی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ اصحاب اہل بیت پہ قربان ہماری، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہم لوگ کو بھی نیک بنائے اور ایمان پہ خاتمہ ہو، اور اللہ پاک جب تک دنیا میں رہے، جب تک زندگی رہے، حسینی بن کے جئیں، حسینی بن کے مرے، اور اللہ پاک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہم لوگ کی ساری جائز مرادیں دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ اگلے پارٹ میں سناؤں گی، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں آگے کے واقعے کے لیے، اور نئے سننے والے سبسکرائب کر دیں اور پلیز دعا میں یاد رکھیں۔